मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। अब कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। जब मेरी उम्र कम थी तो मैं 22 साल की थी तो मेरे रिश्ते भी बहुत आते थे, लेकिन अब कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। जैसे ही लोगों को मेरी उम्र के बारे में पता चलता तो अच्छे भले लोग मुझे ठुकरा कर चले जाते। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, मेरे दुखों में इजाफा होता जा रहा था कि तभी एक दिन परवीन बुआ हमारे घर में बड़ी खुशी से दाखिल हुई। उनके हाथ में मिठाई भी थी। मिठाई का डब्बा देखकर मैं समझ गई कि ज़रूर किसी और का रिश्ता हो गया होगा और वह मेरा कलेजा जलाने के लिए आई हैं। लेकिन इसने जो बात बताई थी वो मुझे हैरान परेशान करने के लिए काफ़ी थी। इसने बताया कि तुम्हारा एक जगह से रिश्ता आया है। मैंने कहा, अम्मा परवीन क्यों मजाक करती हो? किसी 60 साला बूढ़े का रिश्ता लेकर आई हो। अब मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। परवीन अपने कानों को हाथ लगाने लगी। अरे बेबी, वे बात नहीं है, लड़का तो जवान है। अच्छा, अब तो तुम 50 साल के इंसान को जवान ही कहोगी। अच्छी तरह समझती हूँ मैं कि तुम मुझे बूढ़ी समझने लगी हो। मैं परवीन से नाराज़ होने लगी। अरे बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जिस लड़की का रिश्ता तुम्हारे लिए देखा है वह तो सिर्फ 25 साल का है। ये बात सुनते ही मुझे गर्व सा लगा। और होश में तो हो परवीन, कैसी बातें कर रहे हो? 25 साल का लड़का यानी मुझसे 10 साल छोटा, वो मुझसे क्यों करेगा शादी? मेरी बात सुनकर इसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे भाई, अजीब भी कोई चीज़ होती है। और फिर ये भी तो देखो कि वो लड़का बिना देखे ही तुमसे शादी के लिए राज़ी हो गया। परवीन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं? मैंने दिल में सोचा, जो बिना देखे किसी लड़के से शादी करने पर तैयार हो जाते हैं। क्या वह मुझे जानता है? मैंने परवीन से पूछा। इसके चेहरे के तासरात बदल गए। वो सोच में पड़ गई। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें जानता है। मेरा इसके साथ 1 हफ्ता पहले ही राब्ता हुआ। इसने मुझसे यही कहा कि मैं इसे कोई बड़ी उम्र की लड़की दिखाऊं जिसे सहारे की ज़रूरत हो और शादी के लिए भी वह रजामंद हो। तो तभी मैंने इसे तुम्हारा बताया, क्योंकि तुम्हारा तो रिश्ता हो नहीं रहा था, इसलिए वह मान भी गया। मैंने इसको सारी सूरत हाल सच सच बता दी। अम्मा, परवीन की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। तो तुमने क्या किया? मुझे इसके सामने बेबस ज़ाहिर कर दिया, इसलिए अब वो सारी ज़िंदगी मेरी इज्जत नहीं करेगा? अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। परवीन बुआ मुझे समझाने लगी। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम इसके साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें इज्जत देगा। अच्छा और शरीफ लड़का है, इसे बड़ी उम्र की लड़की चाहिए थी। अब तुम मिल गई हो तो इसमें इसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, ना ही वह तुम्हारे बारे में कोई ऐसा इरादा रखता होगा। बेटी, वो तो बहुत शरीफ लड़का है। मुझसे कहने लगा कि अम्मा, बस लड़की शरीफ होनी चाहिए, नमाज की पाबंद हो, मुझे और किसी चीज़ से गरज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो ज़रूरतमंद हो। देखो तो ऐसे शहादतमंद लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। परवीन बुआ भी मेरे दिल नरम कर चुकी थी। मेरे तो होश ही उड़ गए। लड़के की उम्र मुझसे काफ़ी कम थी। यह बात जब घर वालों को पता चली वह मुझसे ज़्यादा खुश हुई। अब्बा कहने लगे, लड़के की तहकीकात करवा लो, हम बेटी का रिश्ता कर रहे हैं। अम्मा कहने लगी, खुदा खुदा करके रिश्ता आया है, मैं तहकीकात करके अपना दिमाग क्यों ख़राब करूं? और तुम भी खामखा अपने खोपड़े पर बुढ़ापे में ज़ोर ना दिया करो। इन लोगों ने अगर कोई बुरी नीयत रखनी होती तो फिर हमारे घर रिश्ता ही क्यों भेजती? वैसे भी परवीन को लोगों की पहचान है। वे जब कह रही हैं कि शरीफ लड़का है तो फिर शरीफ ही होगा। आप खामखा को शक मत करें। अम्मा भी ये बातें अब्बा को सुना चुकी थी, इसलिए अब्बा खामोश हो गए। वैसे भी अम्मा अब्बा बेचारे दोनों ही मेरी शादी ना होने की वजह से बहुत परेशान थे, इसलिए रिश्ता आते ही उन्होंने इसे गनीमत समझा। मुझसे कहने लगे कि तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा भला ही सोच रहे हैं, बस तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैंने भी हाँ कर दी। मुझे और क्यों क्या चाहिए था? इस उम्र में मुझे ये कम उम्र नहीं बल्कि खुद से भी कम उम्र वाला लड़का मिल रहा था। मैंने सोचा कि मैं इनकार करके नाशुक्री क्यों करूं, सो मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली। कुछ ही दिनों में लड़के की माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई। वो भी काफ़ी जवान लगती थी, सारे ख़ानदान ही खूबसूरत और जवान था। मुझे उन्होंने बताया कि मेरे साथ बच्चे और भी हैं, हम इनके लिए भी लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहला रिश्ता आपसे किया है ताकि हमें बाकी लड़कियां भी ढूंढने में आसानी हो। और जब तक बाकी लड़कियां नहीं मिल जाती तुम ही मेरे बेटों का ख्याल रखोगी। मेरे सर झुका लिया था। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी सास इतनी मेहरबान औरत है जो मुझे बड़ी बहू का दर्जा दे रही हैं। हालांकि इसका बेटा 24 साल का था तो मुझे भी यही समझ आ रहा था कि इसके बाकी बेटे छोटे छोटे होंगे, तभी वह सब मेरा ख्याल रखेंगे और मैं इनका ख्याल रखूँगी। लेकिन ये तो मेरी खुशफहमी थी।
میری شادی ہونے میں ابھی 1 ہفتہ ہی باقی تھا کہ میرے سسرال والے ایک بڑی سی گاڑی میں ہمارے گھر آئے۔ میں ان سب لڑکوں کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ سب کے سبھی جوان لگتے تھے، عمر میرے سے 22 سال کے درمیان ہوگی، کوئی بھی چھوٹی عمر کا لڑکا نہیں تھا۔ یہ سب میری ساس کے بچے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا ابھی یہ سب جوان ہیں ماشاء اللہ۔ میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں کسی خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ لیکن میں بھی اب اماں کو اس عمر میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن مزید گزر گئے، لوگ میری بارات لے کر آ گئے۔ وہ دن جمعے کا تھا، بارات آنا طے نہیں ہوا تھا، نہ ہی ہم نے ابھی شادی کی ڈیٹ مقرر کی تھی، لیکن یہ لوگ اس قدر اچانک آئے کہ اماں ابا حیران رہ گئے۔ آخر انہیں اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ اماں کہنے لگی کہیں تم لڑکے سے رابطہ تو نہیں کیا؟ کہیں تم نے اس کو ہمارے گھر کے حالات تو نہیں بتا دیے؟ اماں مجھ سے مسلسل تفتیش کرتی رہی۔ میں نے کہا اماں آپ کیسی بات کرتی ہیں؟ میں نے لڑکے سے کوئی رابطہ نہیں کیا، میں اسے جانتی ہوں، یہ تو پروین بوا کے رابطے سے آیا ہے، آپ بھروسہ رکھیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب میری اماں کو یقین ہو گیا کہ ان سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تو وہ باراتیوں کے پاس گئی۔ انہیں کہا کہ یہ تاریخ تو مقرر بھی نہیں ہوئی تھی، آپ لوگ کیوں بارات لے کر آ گئے؟ کہنے لگے کہ ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے، ہمارے بیٹے کا ویزا آ گیا ہے، اسے 2-3 دن میں جانا ہوگا، اسی وجہ سے ہم جلدی میں بارات لے کر آئے ہیں۔ ویسے بھی ہم سادگی پسند ہے، آپ کی بیٹی کو سونا تو چڑھا رہے ہیں، لیکن ہم اس طرح دکھاوا نہیں کرنا چاہتے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو انہی کپڑوں میں ہمارے ساتھ رخصت کر دیں اور نکاح بھی کر دیں۔ اماں ابا کو کچھ نہ سوچی تھی، وہ لوگ تو 10 تولے سونا لے کر آئے تھے۔ اماں ابا متاثر ہو گئے کہ جو لوگ ان کی بیٹی کو اتنا سونا ڈال رہے ہیں یقیناً وہ امیر بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ مخلص بھی۔ یوں ابا نے ان لوگوں کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے ماں باپ کا دنیا کا سب سے بے وقوفانہ اور سب سے احمقانہ فیصلہ تھا، جس سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا۔ میں اپنی رخصتی کروا کر اپنے سسرال آ گئی۔ کمرے میں آ کر بیٹھی تو میرا شوہر میرے پاس نہیں آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ چہرہ تو دولہا نے چھپا دیا ہے، پر موصوف نے خود کو اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ میں نے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، لیکن مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کے باوجود بھی نظر نہیں آ سکا۔ اس نے کمرے میں پڑی جا نماز اٹھا لی اور باہر چلا گیا۔ میں تو بس دیکھتی ہی رہ گئی، اس کا پیچھا بھی نہیں گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ وہی نماز پڑھ رہا تھا۔ اسے نماز پڑھتا دیکھ کر میرے دل کو سکون سا ہوا تھا۔ دل میں موجود بے چینی ختم ہو چکی تھی۔ یقیناً کوئی نیک آدمی تھا۔ نماز کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، میرے دل میں آیا اور میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر سو گئی کہ جب وہ واپس آئے گا تو اسے دروازہ بجانا نہ پڑے۔ لیکن پوری رات گزر گئی، صبح میری آنکھ کھلی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازہ ویسا کا ویسا کھلا ہی تھا۔ مجھے دکھ ہوا کہ کیا میرے شوہر کو میں پسند نہیں تھی جو وہ میرے پاس بھی نہیں آیا، محبت بھری کوئی بات بھی نہیں کی، کہ حالانکہ میں خوبصورت تھی اور ابھی نوجوان لگتی تھی، لیکن میرا شوہر میرے قریب نہیں آیا تھا۔ خیر میں نے سوچا کہ میں آہستہ آہستہ اسے اپنی جانب مائل کر لوں گی۔ پھر میں اٹھ کر اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی، لیکن سب لوگ ابھی سو رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس گھر میں صبح جلدی اٹھنے کا رواج نہیں۔ تقریباً 10 بج چکے تھے، پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر کہاں اور کدھر سو رہا ہے۔ سچ پوچھے تو میں نے اس کی شکل بھی صحیح سے نہیں دیکھی تھی، لیکن دوپہر سے شام ہو گئی، میرے شوہر نے نہیں آنا تھا تو وہ نہیں آیا۔ میں بس اس کا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ گھر کا کوئی بھی فرد اپنی نیند سے نہیں جاگا، یہاں تک کہ دن کے 2 بج گئے۔ اب ان لوگوں نے اٹھنا شروع کیا۔ میری سانس بھی اٹھ کر باہر آئی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی لگتی تھیں جیسے وہ پوری رات سوتی رہی ہو۔ مجھے دیکھ کر نظریں چرانے لگی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم اٹھ گئی؟ اپنے لیے کھانا وغیرہ بنایا ہے یا پھر میں بنا دوں؟ اپنی سانس کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا۔ میں خوب سمجھ سکتی ہوں تمہارے جذبات کو کہ تمہارا شوہر تمہارے پاس نہیں آیا تو تمہیں دکھ ہو رہا ہے۔ بس بیٹی کیا کروں، میرے بچے ہیں ہی اتنے شریف، میرے بچے نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بس اسی وجہ سے انہیں عادت نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کی، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اپنی دلہن کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر میری سانس ہنس پڑی، لیکن مجھے ذرا بھی ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ میں الٹا پریشان ہو گئی۔ میری سانس نے مجھے تسلی دی، کہا کہ بس تم بنا وجہ پریشان مت ہو۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ چلو میں اپنے شوہر کو آہستہ آہستہ سمجھا دوں گی کہ وہ وقت پر گھر آیا کرے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرا ایک دیور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں، وہ بھیا آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہاں ہیں تمہارے بھیا؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میری سانس کو اندازہ نہ تھا کہ میں پریشان ہوں۔ بھیا تو دوسرے شہر میں ہیں، انہیں رات کو ہی جانا پڑا، اس لیے وہ آپ کو وہیں
پر بلا رہے ہیں۔ ان کی کوئی کاروباری میٹنگ تھی تب وہ وہاں چلے گئے۔ اب آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، میرے دیور نے مجھ سے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں حیران ہو گئی کہ میرا شوہر دوسرے شہر کیسے پہنچ گیا، لیکن پھر میرے دیور نے یہ بات میری ساس کے سامنے ہی کی تھی تو ظاہر ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوگا، صحیح کہتا ہوگا۔ میں نے یہی سوچا اچھا میں تیار ہو کر آتی ہوں، تو میرا انتظار کرو۔ میں نے کہا۔ اب میں اپنے کمرے میں چلی گئی، کپڑے پہنے تیار ہوئی، باہر آئی تو میرا دیور تیار کھڑا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ آپ آ گئی ہیں، ہمارے سب کام آسان ہو جائیں گے، دیور نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ لیکن اس وقت مجھے لگا کہ گاڑی کی تیز خوشبو میرے حواسوں میں سوار ہو رہی ہے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، کب مجھ پر نیند طاری ہو گئی میں نہیں جانتی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کافی سارا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، حیرت تھی کہ میں ادھر گاڑی میں ہی موجود تھی جبکہ گاڑی ہمارے گھر کے باہر ہی کھڑی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، گاڑی وہیں تھی۔ وقت کافی گزر چکا تھا، رات کا وقت ہو گیا تھا۔ اگر میرا دیور مجھے دوسرے شہر لے کر گیا تھا تو میرا شوہر کہاں ہے؟ ان لوگوں نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں یہی سوچنے لگی کہ تبھی ایک آدمی دور سے آتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتا میرے گھر سے میرا شوہر نکلا، کہنے لگا، سمرین میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میرا شوہر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بڑے غور سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ کچھ گھبرا گیا۔ آپ کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کا بھائی مجھے آپ کے پاس لے جا رہا تھا، لیکن میں تو اسی گاڑی میں ہوں، میں نے الجھے سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں تو کیا ہوا، گاڑی کا سفر تم نے کر لیا، لیکن میں تمہارے پاس خود پہنچ گیا۔ میرے شوہر نے ایسے مجھے باتوں میں الجھایا کہ میں اس سے مزید کوئی سوال نہیں کر سکی اور گاڑی سے نکل کر باہر آ گئی۔ میرا سر عجیب قسم کا بھاری ہو رہا تھا، ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں رہی اور میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ اچھا لگتا ہے کہ تم پریشان ہو گئی ہو، چلو میں تمہیں شاپنگ پر لے چلتا ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے شاپنگ پر جانے کی ترغیب دی تو میں نے تھکاوٹ کا بہانہ کر لیا۔ میں سچ میں ان کی حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے اور کوئی بات نہیں کرتا تھا، لگتا تھا جیسے ہم بس دوستوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے پھر ضد کرنے لگا، چلو نہ، دن کو میں شاپنگ پر نہیں لے کر جا سکتا، ابھی رات ہے، رات کا وقت چلتے ہیں۔ میں نے شوہر سے کہا کہ کیوں، دن میں کیوں نہیں جا سکتے؟ میرے سوال کیا تو وہ چپ ہو گیا، میری بات کا جواب نہیں دیا۔ چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، تمہیں جو چیز پسند آئے، جس پر ہاتھ رکھو گی میں وہی لے کر دوں گا۔ میں شوہر کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ ہم لوگ بازار گئے، میں نے کافی مہنگی چیزیں پسند کی کیونکہ مجھے ان سب بات کا غصہ بھی تھا کہ میرا شوہر رات کو میرے کمرے میں نہیں آیا، مجھ سے بات نہیں کی، سو میں نے خوب مہنگی شاپنگ کی، تقریباً 1,00,000 بل آ گیا۔ میں نے 1,00,000 کی شاپنگ زندگی میں کبھی نہیں کی تھی، لیکن میرے شوہر نے بنا تنگ ہوئے وہ سارا بل ادا کر دیا اور پھر مجھ سے کہا کہ تمہیں اور بھی کوئی چیز چاہیے تو تم وہ بھی خرید لو۔ ان کا مہربانہ رویہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں واقعی میں خوش قسمت عورت تھی جسے اتنا محبت کرنے والا اور ایسا شوہر ملا تھا جو کنجوس بالکل بھی نہ تھا، لیکن میرا شوہر ایسا نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی ساس سے بھی اپنے تعلقات بہتر کروں گی تاکہ وہ مجھ سے ہر بات بتایا کریں، مجھے اس گھر میں رہنے کا ڈھنگ آئے۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہوئی، رات کو میں اپنی ساس کے کمرے میں جا رہی تھی، دیکھا تو وہ اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگائے تیار ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں نے تیار ہوتا دیکھوں، میں دروازے کے باہر ہی کھڑی رہ گئی۔ میں نے سوچا تھا میں ان کو سلام کروں گی، لیکن وہ دروازے سے کسی ہوا کی طرح نکلی۔ رات کا وقت تھا، مجھے لگا کہ شاید باہر ہوا کھانے کے لیے گئی ہوں گی، لیکن اتنا تیار ہو کر ہوا کھانے کے لیے کون جاتا ہے؟ میں نے ان کا پیچھا کیا، دروازے پر آ کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے دروازے کو بند کیا اور باہر نکل گئی۔ میں آ کر گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی، گیٹ کی جالی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی جس میں میری ساتھ خود بیٹھی اور گاڑی چل پڑی تھی۔ میں حیران تھی کہ سانسیں رات کے اس پہر کہاں پر گئیں، کیا میرے شوہر کو اس بات کا اندازہ نہیں؟ 6-7 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی میری ساس کا یہ رویہ تھا، یہ تو کسی جوان عورت کی طرح جی رہی تھی اور واقعی میں اس کے چہرے پر کوئی بڑھاپا نہیں تھا، ہو سکتا ہے اپنا خیال رکھتی ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، واپس اپنے گھر میں آئی تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ میں باہر ہی کھڑی ہو گئی، اچانک دروازہ کھلا، میرے ساتوں دیور کمرے سے برآمد ہوئے، ان کے پیچھے میرا شوہر بھی نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر نظریں چرانے لگا۔ تم ڈرو نہیں، ہم لوگ ایک گیم کھیل رہے تھے، میرے شوہر نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ دیور سبھی ایک لائن بنا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، لیکن وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ میرا شوہر بھی کمرے میں آیا تو بہت الگ لگ رہا تھا، جبکہ مجھے ان میں سے کسی کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں بیٹھ گئی، میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی غور سے تو وہ چڑ گیا، بولا، کیا دیکھ رہی ہو؟ ایسے دیکھتی ہو جیسے میں کوئی مجرم ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بس تمہاری سمجھ میں نہیں آتا میرا
میرا کام، میرا کاروبار، میری شخصیت رفتہ رفتہ سمجھ آ جائے گی، فکر کی بات نہیں۔ اس نے لاپرواہی سے اپنی گھڑی بیڈ پر پھینکی اور غسل خانے میں چلا گیا۔ میرا شوہر میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں گم رہتا۔ میں نے بھی اب کوششیں کرنا چھوڑ دی تھی، زیادہ وقت اپنی ساس کے ساتھ بتانا چاہتی تھی، لیکن ساس تو اپنے گھر سے ہی چلی گئی۔ اب میں کسے کہتی، یہاں تو پورا آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ مجھے اس رات اپنے ہی گھر میں بہت اکیلا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر کمرے سے چلا گیا، دیوروں کے کمرے میں واپس چلا گیا، سب لڑکے ایک ہی کمرے میں جمع تھے۔ صحن میں آ کر میرے ذہن میں ان ساتوں کی شکلیں گھومنے لگی، ایک کی گوری، دوسرے کی کالی، تیسرے کی بالکل ہی گوری۔ یہ تو آپس میں بھائی بھائی بھی نہیں لگتے تھے، ان کے چہرے الگ اور عمریں ایک جیسی تھیں، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ان میں ایک یا 1 سال کا فرق ہے، جبکہ میری ساس بھی کوئی جوان عورت ہی معلوم ہوتی تھی۔ چہرے پر جھریاں تو چھوڑو، ان کی آنکھیں، بال، ہر چیز اس طرح تر و تازہ سے بھرپور تھی کہ یقین نہیں آتا تھا کہ اس عورت کی عمر 30 سال سے زیادہ ہوگی، اور تھی بھی نہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں بھی نوجوان لڑکی کے جیسے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہ بات اپنے ماموں کو بتاؤں گی۔ میرے ماموں پولیس انسپکٹر تھے، آدمی کو دیکھ کر دور سے پہچان جاتے تھے۔ میری اس شادی پر بھی ناراض تھے کہ ہم نے بنا تحقیقات کے رشتہ کیوں منظور کیا۔ تبھی میں نے انہیں سارا صورتحال اپنے ماموں کو بتا دیا تو وہ بولے کہ تم فکر مت کرو، میں خود تمہارے گھر آتا ہوں، گھر آ کر میں ساری صورتحال کا جائزہ لوں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے۔ میں اپنے ماموں کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ وہ میرے گھر آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے دروازے پر بیل نہیں بجائی، مجھے باہر آنے کا کہا۔ میں گئی، ماموں کو اندر کمرے میں لے کر آئی۔ وہ میرے شوہر کے کمرے میں گئے، انہوں نے بنا کسی دستک کے کمرے میں جھانکا اور پھر ان کا رنگ تو پیلا پڑ گیا۔ وہ اندر کمرے میں میرے شوہر سے ملنے نہیں گئے، مجھ سے بولے کہ تم یہیں پر رکو اور اپنے شوہر کو اس بات سے آگاہ مت کرنا۔ میں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے گھر کے باہر پولیس کے موبائل کھڑے تھے۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیا ہو گیا۔ میرے ماموں اندر آئے، انہوں نے ان سب باتوں اور لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میرے سر پر دلاسا دے کر بولے، بیٹا خدا کا شکر کرو کہ تم بچ گئی ہو، یہ تمہارا شوہر نہیں، یہ تو ڈاکوؤں کا گینگ ہے جن کو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے لوگ ان پر یقین کر سکے اور انہیں رہنے کے لیے کوئی گھر دے دیں۔ یہ سب مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، بھائی بھائی تو یہ ہیں نہیں، یہ عورت بھی ان کے گینگ میں شامل ہے۔ میں تو ان کی تلاش میں تھا، انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ ساتوں کی شکلیں مجھے یاد تھی، ساتوں کے ساتوں چور ہیں، جیب کترے ہیں۔ اگر تمہیں انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا تو یقیناً تمہاری ماں کی کوئی نیکی کام آ گئی ہوگی، ورنہ تو یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اپنی آخری عمر میں ایک ہی خواب دیکھا اور وہ بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ میری تو یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے صبر دے تاکہ میں ان سب حالات کا مقابلہ کر سکوں۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔